गुड इवनिंग। यस्सु शिफा चैनल्स में आपको वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस बेशकीमती वक्त के लिए। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, आज का प्रोग्राम जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये प्रोग्राम किसी की दिलजारी के लिए नहीं या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये प्रोग्राम ये कलाम को सीखने और समझने और परखने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और उम्मीद है कि जो खुदा के तलबगार हैं, जो सच में अपनी जिंदगियों को बचाना चाहते हैं और जो अपनी फैमिली से, अपने घराने से, अपने बहन भाइयों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उनकी बेहतरी चाहते हैं, उनकी बेहतरी के लिए वो उस राह को इख्तियार करना चाहते हैं जो ज़मीन आसमान का खालिक और मालिक, जो जहानों का खुदा है, जो जंगलों का, पहाड़ों का, समुद्रों का खुदा है, जो हम सब का बनाने वाला खालिक और मालिक रब्बुल फाश है। वो मालिक हम सब की जिंदगियों को आज अपनी हजूरी में, आज अपनी प्रेजेंस में, अपनी इल्म की जानकारी के लिए और अपनी और हमें आने के लिए और हमें हक और सच और जिंदगी की राह पे चलने के लिए और अपने दर्स से तलीम को हासिल करने के लिए हम सब का हानी और भानी, हम सब का बनाने वाला खालिक और मालिक खल्क़े खुदा रब्बुल फाज, जो आसमानों पर तख्त नशी है, जिसकी जमीन पाँव की चौकी है, जो अकेला जमीन को बिछाया और आसमान को अकेला ही तान दिया, वो हम सब का रब्बुल फाज, वो रब हम सब को रब्बुल फाज अपने कलाम से हमें अपनी हर तरह की बुजुर्गी से, हर तरह की हिकमत से, हर तरह की दनाई से, हर तरह की समझ से, हर तरह की सोच से हमें ब्लेस करे, ताकि हमारे लिए हर तरह की बरकत से हमारी जिंदगियों को भरे। हम उसकी बुजुर्गी को इस एहतराम देने वाले, उसकी शान अक़दस में उसके तक़द्दुस का हम एहतराम करते हुए, हम उसके कलाम की ऊपर अमल और उसके पैरोकार बनने के लिए हम आज ज्यादा से ज्यादा बरकत हासिल करने पाए और ज्यादा से ज्यादा सीखने पाए। हम सबका खालिक और मालिक, जो बगैर किसी तरफदारी, जो सारी उम्मतों को, सारी कौमों को, जो पूरे जहान को जिसे उसने खलक किया, वो तमाम मखलूक को वो बगैर किसी तरफदारी खुराक मुहैया करता है और बर वक्त मुहैया करता है। वो ऐसा मेहरबान बुजुर्ग खुदा है, वो ऐसा भला खुदा है, वो ऐसा कदूस बुजुर्ग खुदा है कि वो हम सबको बगैर किसी तरफदारी हमारी तमाम छोटी बड़ी जरूरतों को बर वक्त पूरा करता। इवन देन कि वो हमारे मांगने से पहले हमें हर चीज मुहैया करता। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, आए हम सब अपने रब्बुल फाज से, जो हम सब का खालिक और मालिक, जो खल्क़े खुदा है, जो लश्करों का खुदा है, जो बुजुर्ग खुदा है, जो उम्मतों का खुदा है, जो कौमों का खुदा है, जो हम सब का खुदा है। मेरे अजीजों, हमारा सब का खुदावन जो बुजुर्ग खुदा है, हम सब की बड़ी रहनुमाई करे और हम सब को अपने कलाम की रोशनाई में चलने के लिए हमें ब्लेस करे, ताकि हमारी जिंदगियां
اس کے حکمات اور اس کی تعلیم کے پیروکار ہم بننے پائیں، ہماری زندگیوں میں وہ اپنی بڑی بلیسنگ کرے، تاکہ ہماری زندگیاں آج کی نفس خواہش سے جو کہ ہماری زندگیوں کو ابلیس نے گھیرا ہوا ہے، اپنے چال چلن کے پھندوں میں اس نے ہمیں برے چالوں میں بری سازشوں کا شکار کیا ہوا ہے، اور وہ ہمیں ہر روز کچلنے کے لیے اپنی ایڑیوں کے نیچے وہ مسلنے کے لیے پلیز زور آور ہو کر ہمارے اوپر وہ آ چڑھتا ہے۔ خداوند ہمیں ایسے پلیز کی طاقت اور قوت سے بچنے کے لیے خداوند تو ہمیں اپنے بزرگی سے، اپنے حکمت سے، اپنی قوت سے، اپنے زور سے زور عنایت فرما، تاکہ ہم تیرے زور سے، ہم تیرے کلام سے زور آور ہونے پائیں، اور ابلیس کو ہم ہر طرح سے ڈانٹنے اور اس کو جھڑکنے پائیں، تاکہ ابلیس ہم سے ڈر کے، خوف زدہ ہو کے، ہم سے ہراساں ہو کے دم دما کے بھاگنے پائے۔ ہمارا خداوند ہم سب کو اپنے زور سے زور دے، اور ہم سب کو اپنی روح سے بلیس کرے، ہمیں اپنی روح سے بلیس کرے، تاکہ ہم اس کی روح کی ہدایت سے، اس کی روح کی ہدایت میں ہم ہدایت پائیں، اور اس کی روح کی ہدایت کے مطابق ہم چلیں، اور ہم اس کی تعلیم کے اوپر عمل کریں۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، آج انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ انسان ہی نہیں رہا، بلکہ انسان ایک مذاق بن کے رہ گیا۔ انسان مذاق کیا، انسان تو حیوان بھی نہیں، بلکہ انسان تو ایک شیطان بن کے رہ گیا۔ آج ہم سب کو حیوان سے انسان بننے کی ضرورت ہے، آج ہم سب کو شیطان سے انسان بننے کی ضرورت ہے۔ یہی زمین آسمان کے خالق اور مالک جو ہم سب کا خدا ہے، جو رب العالمین ہے، جو واحد خدا ہے، جس کے آگے ہم جھکتے ہیں، جس کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہی سجدے کے لائق ہے، اور ہم اسی کو جانتے، اسی کو مانتے، اسی کو پہچانتے، اور ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم اسی کے پیروکار رہیں گے۔ ہم اپنی زندگی سے ہر طرح کے شیطانی تعلیم کو، ہر طرح کے شیطانی کلام کو اپنی زندگی سے دور کریں گے، ترک کریں گے، بلکہ ہم شیطان کے تمام منصوبوں کو فیل کریں گے، کنڈم کریں گے، نکارہ کریں گے، تاکہ ابلیس کی ہماری زندگیوں سے روانگی ہونے پائے، ابلیس کی ہماری زندگیوں میں کوئی جگہ نہ بننے پائے۔ ہم خداوند میں مضبوط اور زور آور ہوں گے، اور ہمارا خداوند ہم سب کو مضبوط کرے گا، جس طرح کہ خداوند نے ابراہیم کو مضبوط کیا، اور ابراہیم کے ساتھ عہد کیا، اور اس عہد کو خدا نے پورا کیا۔ خداوند اسی طرح ہم سب کو بھی اپنی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بڑی برکات سے بلیس کرے، تاکہ ہم آج زمانے قدیم سے جو جیسس کرائسٹ اس دنیا میں آئے، اور وہ کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اس نے اپنی خدمت پیش کی، اس نے پوری انسانیت کو درس دیا کہ ایسے لیول پہ اپنی خدمت کرو، ایسے انسانیت کے لیے کام کرو، ایسے زندگیوں کی بحالی کے لیے کام کرو، اور تم اپنی مانت دوسروں سے بھی محبت کرو، کسی کی عیب جوئی نہ کرو، تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ تم دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو دیکھتے ہو، لیکن اپنی آنکھ کا شتیر نہیں دیکھتے۔ میرے عزیزوں، آج ہم سب کو مسیحیت کی تعلیم کے معیار کو چیک کرنا ہے، اور مسیحیت کے اس سیکریفائس کو دیکھنا ہے جو اس نے ہم سب کی خاطر اپنی جان کا سیکریفائس دیا، اور ہم سب کی زندگیوں کو اس نے ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا لیا۔ اس نے اپنے آپ کو اونچے پہ چڑھا کر اپنی جان کا ہم سب کے لیے کفارہ دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسیح نے صرف کرسچنوں کے لیے، یہودیوں کے لیے کفارہ دیا۔ نہیں میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، مسیح نے
کسی مذہب کے لیے نہیں بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے مسیح اس دنیا میں آیا تھا، اور اس کی پیدائش ایک معجزہ پیدائش ہے، وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ثابت کرتا، اور وہ پاک اور مقدس ہستی ہے۔ اس نے اپنی حکمت اور اپنی بزرگی سے اپنے نور کو ہمارے درمیان میں ظاہر کیا، اور ہم سب اس کی نور کی روشنائی سے روشنائی پائیں۔ میرے عزیزو، آئے ہم مسیحیت کی تعلیم سے سیکھیں اور اس کی تعلیم پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور اس کے آگے توبہ کرنے والے بن جائیں، اور اس کے کفارے کے اوپر اپنے ایمان کو لانے والے بن جائیں، تاکہ جب آخر کے دنوں میں وہ پوری دنیا کی عدالت کے لیے آئے گا، وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کے لیے آئے گا، تو تمام قومیں اس کے حضور میں زیر ہو جائیں گی، ڈھیر ہو جائیں گی، اکٹھا ہو جائیں گی، ہر گھٹنا اس کے آگے ٹکے گا، ہر سر اس کے آگے جھکے گا، ہر بشر اسے سجدہ کرے گا اور اس سے نجات پائے گا، کیونکہ نجات دہندہ وہی ہے۔ اس کی نجات کے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا، اس جہاں سے دوسرے جہاں منتقل نہیں ہو سکتا، کنورٹ نہیں ہو سکتا، ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہانوں کا اپنی دروازہ یسو ہے، جہانوں کا اپنی دروازہ یسو مسیح ہے، وہی ہم سب کا نجات دہندہ اور وہی ہم سب کی جان کا ہادی ہے، ہم سب کو اس جہان سے اپنی بادشاہی میں لے جانے کا ہادی ہے۔ وہ تب ہم سب اس کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں جب ہم اس کے کفارے پر ایمان لائیں اور سچے دل اور پوری ایمانداری سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس کی تعلیم پہ ہم عمل کریں اور اپنی ایمانت دوسروں سے محبت کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور آج خداوند آج کے کلام سے ہمیں بہت کچھ سکھائے اور ہماری زندگیوں کو خداوند ہر طرح سے نور کی روشنائی میں چلنے کے لیے ہموار کرے، اور ہمیں حق اور سچ اور زندگی کی راہ کو چوز کرنے کے لیے خداوند ہمیں بلیس کرے، تاکہ ہماری زندگیاں تاریکی اور گمراہی اور موت کی راہ میں نہیں چلتی رہے، بلکہ ہماری زندگیاں ہمیشہ کی اپنی زندگی کی راہ پہ چلنے والی، ہمیشہ کی نجات حاصل کرنے والی، ہمیشہ کی اپنی زندگی سے بلیس ہونے والی زندگی بن جائے، یسوع کے نام میں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آئے خداوند ہم سب کو اس پاک کلام سے ہمیں ہر طرح کی برکات دے، اور ہم اس کو جانے پرکھیں اور اس کے ہم اوپر عمل کرنے والے بنے۔ ہم سب کو خداوند توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اس پروگرام میں شمولیت اور شرکت کرنے کے لیے۔ خداوند آپ سب کی زندگیوں کو ہر طرح کی بلیسنگ سے بڑھے، یسوع کے نام میں آمین۔ مسیح کو پختہ یقین تھا کہ آپ ہی طرح شریف کے مدعا مسیح ہیں، اور کہ آپ کی خدمت انبیاء کرام کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے۔ یہ بات بڑی معنی خزی ہے، یہ من خزی ہے کہ مسیح کی اعلانیہ خدمت کے سب سے پہلے الفاظ یہ تھے کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ مرکز پہلا باب 15 آیت، آپ نے ابن آدم کا لقب اختیار کیا، جو مسیح مدعا کا ایک معنی ہوا لقب تھا۔ اس لقب کا اطلاق دانیل نبی کی رویاؤں میں مسیح مدعا پر کیا گیا تھا۔ جب سردار کہن نے آپ سے پوچھا تو آپ نے ابن خدا کے لقب کا اطلاق بھی اپنی ذات پر کیا۔ مسیح مدعا کے اس لقب کا ذکر زبور 2 باب اس کی 7 آیت میں پایا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی خدمت کی تشریح یسایا نبی کی کتاب میں مذکور یہودیہ کے دکھ اٹھانے والے خادم یسایا باب 53 کی روشنی میں
کہ آپ کے حواریوں کے پہلے دور کا عروج اس واقعے میں ہوا جب کیسریا فلپی میں آپ کے حواری شمعون پطرس نے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ فی الحقیقت مسیح مدعا ہے۔ دوسرے لوگ آپ کو انبیاء میں سے ایک سمجھے، لیکن شمعون پطرس پہچان گئے کہ وہ آپ ہی ہیں جن کی طرف سب انبیاء نے اشارہ کیا تھا۔ مرکز 8 باب اس کی 27 سے 29 آیت۔ مسیح کی ساری خدمت آپ کے اس شعور کی گواہی دیتی ہے کہ آپ قرائت زبور اور صحافیہ الانبیاء میں مرکوب تمام باتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے شاگردوں سے تنہائی میں فرمایا، مبارک ہے وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بادشاہوں نے چاہا کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھی، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنے مگر نہ سنی۔ مرکز 10 باب اور اس کی 23 سے 26 آیت۔ یسوع مسیح کے صاف اور براہ راست دعوے جن پر ہم غور کر رہے ہیں صرف یہ نہ تھے کہ آپ مسیح مدعا ہے، بلکہ آپ کا تعلق آپ کی الوہیت سے بھی ہے۔ یہ دعویٰ کہ آپ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس دعوے سے کہ آپ مسیح مدعا ہے کہیں بڑا ہے۔ اس عظم دعوے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ایک لسانی اور لازوال تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اس عظم دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 3 دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کا یسوع مسیح کے ساتھ بطور باپ ایک گہرا اور قریبی تعلق تھا، جس کا آپ اکثر بشر ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ یہاں تک کہ جب آپ 12 برس کے تھے تو آپ نے اپنے دنیاوی والدین کو اپنے آسمانی باپ کے بارے میں غیرت دکھائی کر حیران کر دیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں اڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے یہاں ضرور ہونا ہے؟ لوکا 2 باب اس کی 28 سے اس کی 48 سے 49 آیت۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ یوحنا 5 باب اس کی 17 آیت۔ میں اور باپ ایک ہے۔ یوحنا 10 باب اس کی 30 آیت۔ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ یوحنا 14 باب اس کی 10 آیت۔ میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونیت کریں گے۔ یوحنا 14 باب اس کی 23 آیت۔ بے شک مسیح نے اپنے حواریوں اور پیروکاروں کو بھی سکھایا کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کو باپ کہہ کر پکاریں، لیکن مسیح کے اور ہمارے خدا کے بیٹے ہونے میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے اس فرق کو واضح کرنے کے لیے اپنی ایک شاگرد
مریم مغدلونی سے فرمایا میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ یوحنا 20 باب اس کی 17 آیت۔ آپ کے لیے یہ کہنا ناممکن تھا کہ ہمارا آسمانی باپ، بلکہ اس کے بجائے آپ نے فرمایا میرا باپ اور تمہارا باپ۔ یہ سب آیت مقدس یوحنا کے انجیلی بیان سے لی گئی ہے، لیکن مسیح کے خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسے عجب و لسانی رشتے کے دعوے کا بیان انجیل جلیل متی میں بھی ملتا ہے۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ متی 11 باب اس کی 27 آیت۔ مسیح کے اس دعوے کا ثبوت یہودیوں کے رد عمل میں بھی ملتا ہے۔ جب آپ نے خدا کے ساتھ خاص رشتے کا دعویٰ کیا تو یہودیوں نے خفا ہو کر کہا تھا اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ یوحنا 19 باب اس کی 7 آیت۔ مسیح خدائے واحد کے ساتھ اس قدر قریبی مشابہت رکھتے تھے کہ آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میرے ساتھ کسی کا روح حق تعالیٰ کے ساتھ روح کے برابر رویے کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے جانے تھے تو میرے باپ خدا تعالیٰ کو بھی جانتے۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ انجیل مقدس یوحنا 8 باب 19 سے آیت 19، یوحنا 8 باب 19 باب 21 باب اور 46 45 اور 14 1 اور 7 9۔ جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اور سنے جانے پر ہم نے آج بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سمجھا۔ یقیناً خداوند ہمارے دل، دماغ، ہماری عقل، ہمارے آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہماری ہر طرح کی اس سوچ سمجھ کو کھولے گا، اور ہر طرح سے خداوند ہمیں ہر طریقے سے نکالے گا جو ہماری زندگیاں کسی طریقے کے بندھن میں، کسی طریقے کے پھندے میں، کسی طریقے کے جال میں، کسی طریقے کے گڑھے میں ہماری زندگیاں جو پھنسی ہوئی ہیں، ہماری زندگیاں اس طریقے سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہمارا خداوند ہم سب کا حامی اور بانی، ہم سب کا رہنما، ہم سب کی رہبری کرنے والا، ہم سب کو کونسل کرنے والا اور ہم سب کے ساتھ کونسلیشنز کرنے والا خدا، زندہ خدا رب الفاظ ہم سب کو اپنی بزرگی سے، اپنے علم سے، اپنے کلام سے، اپنی ہدایت سے، اپنی روح سے ہمیں برکات دے، تاکہ ہم اس کی تمام برکات سے، ہر طرح کی روشنائی سے، ہر طرح کے کلام سے، ہر طرح کی بزرگی سے بھرنے پائیں، اور ہم صحیح نتیجے کے اوپر پہنچنے پائیں، اور ہمیں ہمارے خداوند ہمارے دلوں کو اور ہمارے عقل کو خداوند ہمیں بڑی کثرت سے بلیس کرے، تاکہ ہم
اپنی عقل اور پورے دل سے اور پوری جان اور پوری سچائی سے پوری ایمانداری سے پوری قوت سے ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور ہم کفارے کے اوپر ایمان لانے والے بن جائیں، کیونکہ وہ کفارہ پوری انسانیت کے لیے تھا، کسی ایک کے لیے نہیں تھا۔ کوئی انسان کسی کا کفارہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہی نے اسے بھیجا کہ جاؤ سب کے لیے اپنی جان کا کفارہ دو، کیونکہ خداوند سب قوموں سے پوری جو اس نے خلق پیدا کی، خلق کو کے ساتھ محبت رکھی، پوری خلق کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس نے کفارہ کی صورت میں ہم سب کی خاطر اس نے دیا، تاکہ ہماری زندگیاں کسی بت پرستی میں نہیں، کسی اندھیرے میں نہیں، کسی طریقے میں نہیں، ہماری زندگیاں کسی ایسے غلط دین یا ایسے غلط کلام کے اوپر ہماری زندگیاں مشتمل نہ رہے، جس کے سبب سے ہماری زندگیاں نشٹ اور ہماری زندگیاں آگ میں جھونکی جائیں۔ یقین یا آپ سب نے بڑی برکت پائی، آج کا کلام آپ کی زندگیوں میں 1000 گنا برکتیں لائے اور آپ کی زندگیاں حق اور سچ اور زندگی کی راہ کو جاننے اور سمجھنے اور پرکھنے والی بن جائے، اور آپ کی زندگیاں صحیح نتیجے پہ ہر طرح کی بلیسنگ سے بلیس ہونے والی بن جائے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آج کا کلام آپ کے لیے 1000 گنا برکتیں کھولے، یسوع کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو۔